अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं करण नाज़। तकरीबन 10 महीने का तवील ब्रेक, इसके बाद पीटीआई फिर से सड़कों पर आई है। पेशावर में पावर शो किया है, लेकिन सवाल यहाँ पर आज भी वो ये कि क्या ऐसा करके पीटीआई हुकूमत पर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगी? क्या इमरान खान की जो रिहाई है वो जल्द से मुमकिन है? यकीनन तहरीक इंसाफ को भी मालूम है कि जल्द से कुछ नहीं होगा। इसीलिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से इमरान की अपील की है। फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार हैं। आज आप पे फर्ज है इमरान खान का मसला हल करें। 25 करोड़ अवाम आपकी फौज है, आपका साथ देगी इस मुल्क के लिए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी भी शिफ्ट होती रहती है। एक तरफ अस्करी इदारों और उनके सरबराहान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ उन्हें ही मदद के लिए पुकारते हैं। डीजी ISPR बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि बातचीत अगर होगी तो हुकूमत से ही होगी, और मौजूदा हालात में जब हुकूमत और रियासती इदारों का इमेज सारी दुनिया में बेहतर हुआ है, एक तरफ जमहूरियत हाइब्रिड निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का नारा, और फिर ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही अब एम्पायर साथ है कि उंगली उठने की उम्मीद हो। जब खान साहब दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के हामी हैं तो अपने मुल्क में सियासी जमातों से क्यों नहीं? बहरहाल इस वक्त सवाल ये भी है कि जिस जलसे के लिए महीनों तैयारी की गई, इसमें कितने आदमी थे? क्या लाखों का जो दावा था वो पूरा हो सका? इस पर भी बात करूंगी, और प्रोग्राम में आगे चलकर साथ ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो कशीदगी हो रही है, इस पर भी बात होगी। पीपल्स पार्टी क्यों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की तकसीम पर बज़द है, और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा किसकी उंगलियां तोड़ने की बात कर रही हैं? इस पर यकीनन आज हम सवाल उठाएंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कशन होगी एशिया कप के फाइनल की, जो कल ग्रैंड फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है। क्या पाकिस्तान अपनी शिकस्त का बदला ले सकेगा? इस हवाले से आपके सामने कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी रखेंगे, और फिर क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे कल के प्लान पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं ज़रा सियासी मामलात से। बैरिस्टर अकील वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मलिक साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ उसी पर ही बात कर लेते हैं। आज जलसा किया, मुल्क भर से काफ़िले पेशावर पहुँचे, कैसे देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालकर क्या प्रेशर बनाना चाहती है, अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, और क्या फिर इन जलसों से प्रेशर पड़ेगा? सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जलसा करना किसी भी सियासी जमात का हक है, और बिल्कुल करें। हमने तो कभी मना नहीं किया इनको जलसे से, लेकिन मुझे ये बात एक जो है बड़ी अजीब लगी कि स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उस सूबे की आवाम के टैक्स के पैसों से बेदरेक जो इस्तेमाल उसका किया गया, और यहाँ पे जलसा एक करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि सूबे की आवाम 12 साल से एक सियासी जमात उनके ऊपर हावी है और उनके ऊपर काबिज़ है। मैं तो उसको यही कहूँगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और अल्फाज नहीं है। अब वो सूबे की आवाम सवाल उठाती है, वो सवाल करती है कि हमारे टैक्स के पैसों से जो हमारी फलाह बहबूद के लिए काम होना चाहिए, जो इक़दामात हुकूमत को उठाने चाहिए, वो हुकूमत नहीं उठा रही और अपनी सियासी दुकान चमकाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो जलसा है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको फ़र्क नज़र आएगा, और उसमें आपको वाज़ेह तौर पे ये नज़र आएगा जो एक पॉपुलर क्लेम किया जाता है पॉपुलैरिटी का या पॉपुलैरिटी ग्राफ का, तो वो आपको गिरता हुआ नजर। अच्छा मलिक साहब, हुकूमत को ना इमरान खान के एक्स अकाउंट से भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बड़े एतराज़ात रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जल्द उसे बंद कर दिया जाएगा, हुकूमत काम कर रही है इस पर। तो क्या सर एक्स ने आपको यकीन दहानी करवा दी है इमरान खान के अकाउंट को बंद करने की? सर देखिए, मैं समझता हूं कि जो तमाम तर मवाद या जिस तरह का मैसेज वहां पे दिया जाता है, ये अपनी पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनसे भी अगर आप सवाल करें तो उनको नहीं पता कि खान साहब का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है। लेकिन वहां से जो बात की जाती है, जो मैसेजिंग की जाती है, जो पैगाम दिया जाता है, वो पाकिस्तान के फेवर में तो नहीं होता। वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो एक जहर
وہاں پہ گڑھا جاتا ہے، جو اس کو پھر ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کی ری ٹویٹس ہوتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی انکوائری جو ہے بالکل وہ ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے جیل میں جا کے جو ایف آئی اے کی ٹیمز تھیں سائبر کرائم کے حوالے سے، وہ متعلقہ ٹیمز ان سے ملی ہیں، ان سے پروب کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کیونکہ جیل میں تو ٹویٹر استعمال کرنے کی، ایکس اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن یہ پیغام رسائی وہاں سے جو ہوتی ہے، کیا وہ واقعی اس کو اون بھی کرتے ہیں یا نہیں. اور بالکل قانون کے اندر تو ایسے اقدامات موجود ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے. آپ ایکس کی جو وہاں پہ جو ان کی ٹیمز ہیں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور وہ اس کانٹینٹ کو کنٹری اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں، اس کو کنٹری میں بلاک بھی کر سکتے ہیں. ملک صاحب، عمران خان کو جیل میں موبائل کی سہولت موجود ہے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ فیسلٹی ہے، اور وہ اگر کوئی ایسا کلیم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہوگی. اور اگر واقعتاً کوئی موبائل رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹویٹس آخرکار کر کون رہا ہے. سر، آپ وزیر قانون ہے، مجھے حیران کر رہی ہے آپ کی بات. سر، عمران خان یا کسی بھی قیدی کو موبائل فون کی سہولت میسر ہے؟ کرن صاحبہ، تحقیقات ہو رہی ہیں. قیدی کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہوتا، اور عام معاملات میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے. مختلف مقامات پہ یا مختلف ٹائمز پہ جو ہے چیکنگ بھی ہوتی ہے. اب اگر ان سے کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے اور وہ موبائل ساتھ لے جاتا ہے کسی حوالے سے اور پھر وہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے باقاعدہ ایک چیکنگ ہوتی ہے. جب بھی آپ پریمیسز میں جائیں تو آپ کو تھرو اینڈ تھرو چیک کیا جاتا ہے. سر، مجھے بھی فرمائیے گا، آپ کے سینئر ساتھی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بھارت سے چلایا جا رہا ہے یا را سے جو ہے آپریٹ کر رہی ہے. کل مہدی حسن نے خواجہ آصف سے سوال کیا، پریشان ہو گئے وہ اس سارے معاملے پر. آپ کی حکومت کو یہ پتا ہے عمران خان کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ وہ چلا رہے ہیں، ان کی ٹیم چلا رہی ہے، یا بھارت چلا رہا ہے، را چلا رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ابھی اس کا پروب جاری ہے اور وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے تمام تر معاملہ. اور اس کے بالکل جو تانے بانے جہاں جا کے ملیں گے، میں اس پہ قبل از وقت ہے کامنٹ کروں کہ فلاں جگہ سے ہو رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے. جب تک انویسٹیگیشن اس کو کلیئر نہیں کرتی اور ثبوت سامنے نہیں آتے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے خلاف جو ٹویٹس ہو رہی ہیں یا ملکی مفاد کے خلاف جو ٹویٹس ہو رہی ہیں، وہ تو کم از کم واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. کہاں سے ٹویٹس ہو رہی ہیں، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے یا اس کو کہیں اور سے کیا جا رہا ہے، ٹویٹس کو ڈسیمنیٹ یا ٹویٹس کو رائٹ جو کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہو رہی ہے اور اس کا پروب ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے اتنے تمام تر چیزیں آنی چاہیے. ٹھیک. سر، یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کی بھی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر شمع جنیجو کی موجودگی کو حکومت نے خود ہی متنازع بنا دیا. پہلے وزیر دفاع نے کہا، وہ لا علم ہے ان سے، لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کیا. پھر وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہی بات آ گئی، لا علمی اور لا تعلقی کا اعلان ان کی طرف سے بھی ہو گیا. اگر انہیں کوئی نہیں جانتا تو وہ اس ڈیلیگیشن میں تھی کیسے؟ کس نے بلایا ان کو؟ آپ نے ویلڈ آپ کا سوال ہے اور یہ ایک ویلڈ کنسرن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے بیانات کے ساتھ جو ان کے ماضی میں بیان رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکرین شاٹس ہیں اور وہ کم از کم اس کی ویراسٹی یا اس کی فلنس تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ واقعتاً وہ ٹویٹس انہوں نے کی تھیں یا نہیں کی تھیں. دوسری بات آ گئی وہ پاکستان کے وفد کا حصہ، تو خواجہ صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر صاحب کی جگہ جو ہے فل ان کر رہا تھا، وہ اس ایونٹ میں نہیں آ سکے اور انہوں نے جو تقریر کرنی تھی وہ خواجہ صاحب نے کی. ان کو واقعتاً یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے پیچھے کون ہے یا کون بیٹھا ہوا ہے کون نہیں ہے. یہاں پہ دفتر خارجہ کی بات کی تو دفتر خارجہ نے بھی یہ بیان آیا ہے جو سامنے واضح طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ تو اس پہ کلیریفیکیشن واضح طور پہ آنی چاہیے. اور اگر دفتر خارجہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن کا حصہ نہیں تھی، پھر اس چیز کو پروب ہونا چاہیے، اس چیز کو تھرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور یہ پرائم منسٹر آفس سے کلیریفیکیشن آنی چاہیے. بیکاز آپ جب ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اور آئی ایم شیور کہ پراپر جو لسٹیں بنتی ہیں ڈیلیگیشن میں کون جائے گا، کون ساتھ ہوگا، کس کا کیا رول ہے، کس کا کیا ٹاسک ہے، تو یہ تمام تر چیزیں بھی واضح طور پہ سامنے آنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جو انویسٹ ہوگا تو یہ تمام تر چیزیں
بلیک اینڈ وائٹ جو ہے آؤٹ ان دی اوپن. اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پی ایم او سے اس کی جو ہے وہ وضاحت آنی چاہیے, کیونکہ شمع جنیجو صاحبہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی اسپیشل رائٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں اور اپریل سے کام کر رہی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ. درست ہے ان کا یہ دعویٰ سر؟ دیکھیں میں اس کو کنفرم اور نہیں کر سکتا, اور اس کی کلیریفیکیشن پی ایم آفس سے ہی آنی چاہیے. پرائم منسٹرز آفس جو ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے ایک واضح طور پہ جو ایکچوئل حقیقت ہے, جو صحیح بات ہے وہ بتا سکتا ہے. میں اس سے پریوی نہیں ہوں کہ وہ واقعتاً وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں. اس کو وزیر اعظم کا دفتر ہی کلیئر کر. چلیے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کیا وہ یو کے سے وزیر اعظم کے جہاز میں ہی پہنچی ہیں امریکہ؟ دیکھیں میں تو اس جہاز پہ سوار نہیں تھا, تو میں اس کو اوپر بھی آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ کنفرم اور ڈینائی نہیں کر. وہ پرائیویٹلی گئیں یا وہ وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان ایئر فورس 1 پہ گئیں, اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کی بھی جو کنفرمیشن ہے وہ یا ہماری ہائی کمیشن جو ہے فارن آفس ہے اس کے اوپر وہ کنفرم کر سکتے ہیں, یا پرائم منسٹر آفس ہی اس کے اوپر کلیئرٹی کہ وہ واقعتاً اس جہاز پہ گئی ہیں یا نہیں گئی. صحیح, چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. امریکی صدر سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد وزیر اعظم نے میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا بڑی مثبت ملاقات رہی ہے, یہ سرمایہ کاری کے بھی کچھ دعوے ہوئے. اب سر ہم کیا چاہتے ہیں امریکہ سے یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ابھی تک کوئی بتا نہیں رہا. پلیز آپ بتائیں گے. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا وڈرال آف دی یو ایس فورسز جو اگست 2021 میں ہوا, اس کے بعد سے جو دہشت گردی کا جو برنٹ ہے وہ تو ہم بیئر کر رہے ہیں. ہم بلورک ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور 90,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی شہریوں کی جانیں وہ اس جنگ میں جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئیں. ہماری افواج پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان جو ہیں وہ آئے روز شہادتیں نوش فرما رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر ایک کلیئرٹی کے ساتھ وہ 29 تاریخ کو جو پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا تمام تر معاملہ, یہ بھی زیر غور زیر بحث آئے گا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل کوآپریشن کی بات ہے وہ واضح طور پہ خواجہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہمیں فردر اپنے آپ کو انگیجمنٹ ہمیں کرنی ہوگی, اور اس کے علاوہ میسرزم اسٹریٹجی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی حکومت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ امداد کے لیے دنیا سے بھیک مانگی جائے. وہ میاں صاحب کی بیٹی ہیں, بھیک نہیں مانگیں گی. سر 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, جنیوا میں پوری ڈونرز کی کانفرنس تھی جس میں 10 ارب سے زائد کے وعدے لیے تھے اپنے. خیر رقم تو وہ بھی ہم نہیں لے سکے تھے. اگر مریم نواز صاحبہ کی بات درست ہے تو کل جو شہباز شریف صاحب نے کیا تھا پھر وہ بھی غلط اقدام تھا سر؟ نہیں دیکھیں آپ ایک چیز کو مس کر رہی ہیں اس میں کرن صاحبہ. اس وقت آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق نہیں ہوا تھا. اس وقت پاکستان کا یہ سٹیچر نہیں تھا جو الحمدللہ آج ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا ہے. پاکستان کا ایک وقار ہے, پاکستان کی ایک عزت ہے. اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک ایسے پریزنٹ کرتا تھا کہ شاید وہی ایک بڑا ملک ہے اور وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے. ابھی جب آپ کی ملک کا ایک سٹیچر اور اس کا وقار اور اس کی پلیسنگ جو ہے گلوبل سٹیج پہ اتنی اہم جگہ پہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک فلیش فلڈ اپیل کرنی چاہیے تھی. وزیر اعظم نے تو بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انگیج کیا اس کے اوپر, اور کہا کہ جب آپ کا ریویو ہوگا آپ فلڈنگ کی سچویشن کو ضرور مد نظر رکھیے گا اور اس کو کنسیڈر کیجیے گا. اسی طرح بل گیٹ سے ان کی جب ملاقات ہوئی آن دا مارجنز آف UNGA, وہاں پہ بھی یہ بات سامنے فلڈز کے حوالے سے, تو کشکول اٹھا کے لے کے جانے ملک پھرنے سے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ 2022 میں کچھ نہیں ملا آپ کو ڈونرز کانفرنس کرنے کے بعد. تو میں سمجھ جو حالات ہیں, آپ کے ملک کا وقار, اپنے ملک کی عزت اور ہر صوبہ NFC ایوارڈ کے تحت اس کے پاس پیسے آتے ہیں, اس کو اپنا شیئر ملتا ہے. وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ پیسے کہاں پہ لگانے ہیں, کس سیکٹر میں لگانے ہیں اور کیا کام کرنا ہے اس پیسے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم فیڈریشن کی سٹیج پہ یا انٹرنیشنلی
آلریڈی انگیجڈ ہیں، لیکن اب کشکول اٹھا کے لے کے جانا اور ملک ملک پھرنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہاں ہمیں دیگر ممالک کی طرف سے بالکل امداد آئی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جب فلڈنگ کی بالکل اپنی انتہا پہ تھی تو اس وقت ہماری مدد کی، ٹینٹس کی مد میں، دیگر چیزوں میں۔ اسی طرح چائنا نے خود جو ہے وہ مدد کی ہے، انہوں نے بھی فائنینشیل اسسٹنس کی بات کی ہے، اور وہ بالکل چائنا ہمارا ایک درینہ ساتھی ہے، ایک دوست ملک ہے، برادر ملک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اس کو پولیٹیسائز نہیں، ہاں ہر صوبہ اپنے اپنے تئیں جو کام کرنا ہے وہ کرے۔ اچھا ملک صاحب، ویسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر تنقید تو کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ایک دوسرے کا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ تو طے ہے نا معاملہ، یہ ایسے ہی ہے؟ جی بالکل کرن صاحبہ، وہ ایٹ لیسٹ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں اور میری امید بھی یہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی جو بھی ریزرویشن ہوگی وہ ہم دور کرتے رہیں گے گاہے بگاہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا، عقیل ملک صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔